अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ में हमारे नॉवेल्स को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ रोज़ाना ज़िंदा की एक और न्यू एपिसोड। लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा मुझे सीज़न 2 के लिए मैसेजेस थे उतने ज़्यादा इसके ऊपर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। देखें मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। अभी लाइट नहीं, सुबह से कोई 20वीं बार ये लाइट गई है और स्टिल मैं वॉइस डब कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि लाइट आ जाएगी और मैं इसको अपलोड कर सकूँगी। अभी दोपहर के 2:17 हो रहे हैं और ये 40 मिनट की एपिसोड है। ये मैं अपलोड वॉइस डब करूँगी, उसके बाद 1.5 घंटा इसकी को डाउनलोड होने में लगता है मोबाइल में और 1.5 घंटा ही ऑलमोस्ट इसको यूट्यूब पे अपलोड होने में लगता है। इस बीच अगर लाइट चली गई तो वो टाइम जो है ना वो डबल हो जाएगा। मोबाइल में डाउनलोड होने के लिए तो लाइट की ज़रूरत नहीं है, बैटरी की है, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद पे वॉइस डब कर रही हूँ कि आज का दिन स्किप नहीं होगा और मैं ये एपिसोड लगा पाऊँगी। लेकिन आप लोग मुझे उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करते यार। आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, रिव्यू देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे हमें खुशी मिलती है और पैसे भी मिलते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन खुशी ज़्यादा मिलती है कि आप लोग जो है हमारे मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने जो इतने घंटे लगाए हैं एपिसोड बनाने के लिए, दिल को एक ठंडक से मिलती है, एक सुकून सा मिलता है और फिर हमारा दिल करता है कि हम जो नेक्स्ट एपिसोड बनाएं उसमें कुछ और नया अच्छा करें जिससे आप लोग खुश हों। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। ज़्यादा टाइम आप लोगों का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। नॉवेल का नाम है रोज़ाना ज़िंदा, सीज़न है 2, एपिसोड नंबर है 3 और राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। सबरीन, अपनी हद क्रॉस मत करो। ये मामला मेरा और फरिया के दरमियान है। परवाज़ अब गुस्से में था। ये मत समझो कि तुम अब शहजाम सूरी की बीवी हो तो तुम्हें अकड़ने का हक हासिल है। तो तुम फिरिया के दोस्तों को इस नज़र से देखते हो। तुमने कभी उसकी इज्जत नहीं की और तुम यकीनी तौर पर उसके काबिल भी नहीं हो। सबरीन ने कॉफ़ी उठाई और ये कहकर वहाँ से चली गई। मैं कुछ वक्त कैमरा में रहूँगा और फरिया को देखे बगैर नहीं जाऊँगा। उसके पीछे से उसकी गुस्से भरी आवाज़ आई, लेकिन उसने उन अल्फाज को नज़रअंदाज कर दिया। ऑफिस में जैसे ही वो आई तो उसे शहजाम की कॉल मौसूल हुई। वो कॉफ़ी पीते हुए कॉल उठाने लगी। मुझे पता चला है कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी दूसरे मर्द के साथ कॉफ़ी डेट पर गई थी। क्या? उसने कॉफ़ी अपने मुंह से बाहर थूक दी। नाराज़ होकर बोली, क्या ये बात तारिक से सुनी है? इस बार नहीं। तुम मेरी बीवी हो और ये टाइटल तुम्हें तकरीबन एक मशहूर शख्सियत जैसा बना देता है। पेपराज़ी हर जगह तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन मैंने तस्वीरें लीक होने से पहले ही उन्हें संभाल लिया। उसके दूसरी तरफ मेज़ पर उंगलियां बजाने की आवाज़ सुनाई दी। तुम उसे कैसे जानती हो? मेरे पैर भी उसके बदसूरत चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हैं। शहजाम और उसकी जेलसी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो अपनी प्राइवेसी में दखल अंदाजी पर गुस्से में आ गई। वो फरिया का साबिक बॉयफ्रेंड है। वो उसका पता मालूम करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आइंदा किसी अजनबी मर्द के साथ बाहर मत जाना। क्या तुम माइक्रोचिप के करीब आते लाउंज में मसरूफ़ नहीं हो? तुम तो काफ़ी फारिग लग रहे हो। उसके हाकिमाना लहजे से वो चिढ़ गई। मैं काम में मसरूफ़ हूँ, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, उसने हल्के से जवाब दिया। आजकल बहुत से मर्द शादीशुदा औरतों में दिलचस्पी रखते हैं। तुम ज़्यादा सोच रहे हो। मेरे खौफनाक चेहरे में किसी को दिलचस्पी नहीं होगी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मेरे लिए तो तुम मुकम्मल तौर पर खूबसूरत हो। उसको पता चल गया मैंने वॉइस डब स्टार्ट कर दी है। आ गया ये अपने 3 डब्बे लेकर। सबरीन, ये गैर मुतवक्का, आप इसकी सुन लें पहले। सबरीन ये गैर मुतवक्का तारीफ़ें बर्दाश्त ना कर सकी और उसका दिल बेतरतीब धड़कने लगा। तुमने हालिया दिनों में इतनी मीठी बातें क्यों शुरू कर दी हैं?
اگر مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا روسٹڈ چکن کھانے کو ملے تو تمہیں اور بھی میٹھے الفاظ سناؤں گا۔ شہزام کی نرم ہنسی کی آواز کسی سیلو کی موسیقی سے زیادہ دلکش تھی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہاری نظر میں کوئی اچھا شخص ہے جسے فریہ کے لیے تجویز کیا جا سکے؟ اسے اپنے بدماش سابق بوائے فرینڈ کو بھولنے کے لیے ایک نیا تعلق چاہیے۔ نہیں، اس نے کچھ لمحوں کے غور کے بعد کہا۔ زارون شاہ زیادہ ذہین نہیں، تنویر وفادار نہیں، اور شیز کا کردار مشکوک ہے۔ کتنا اچھا دوست ہے یہ، اس نے دل میں سوچا۔ تاہم اسے زارون اور تنویر کے بارے میں اس کے تبصرے سے اتفاق کرنا پڑا۔ مجھے لگتا ہے شیز برا نہیں ہے، اس نے کہا۔ وہ نیک، پر امید، مداحیہ، خوبصورت۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اسے اتنا پسند کرتی ہو۔ اس نے بے نیازی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس بارے میں بتاؤ۔ اس کی آواز میں ضدی سا لہجہ جھلک رہا تھا۔ اس نے چند لمحے سوچ کر جواب دیا۔ تم خوبصورت ہو، دلکش ہو، امیر ہو، فٹ ہو۔ صبرین کچھ اور نہیں سوچ پائی۔ دوسری طرف اگر شہزام نے اس سے اس کی خامیوں کے بارے میں پوچھا ہوتا تو وہ ایک لمبی فہرست لکھ سکتی تھی۔ یہ تو کوئی اجنبی بھی کہہ سکتا ہے، کچھ اور کہو، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ صبرین، اب مجھے پتہ چلا کہ میلبرن میں مجھے پٹانے کے دوران تم نے کتنے جھوٹ بولے تھے۔ میں واقعی تم سے مایوس ہوں۔ تم نے کبھی مجھے ویسے نہیں چاہا جیسے میں نے تمہیں چاہا۔ اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ پاگل ہے کیا؟ صبرین کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ کیا وہ سمجھتا تھا کہ وہ ابھی 3 سال کا بچہ ہے؟ گھر جا کر اس کے لیے روسٹڈ چکن بنا لوں گی، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کام ختم ہونے کے بعد صبرین سپر مارکیٹ گئی اور چکن خریدا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے ریڈیو آن کر دیا۔ ریڈیو پر ایک تازہ خبر سنائی دی۔ ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دیتے ہیں۔ لاشاری کارپوریشن کے ڈائریکٹر عظیم لاشاری کا آدھے گھنٹے پہلے ایک ٹرک کے ساتھ کار حادثہ ہوا۔ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ عظیم لاشاری کو ایمرجنسی علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ان کی موجودہ حالت نامعلوم ہے۔ جائے وقوع سے آنے والی خبروں کے مطابق صورتحال نہایت دل دہلا دینے والی تھی۔ ممکنہ طور پر کل کا اسٹاک مارکیٹ اسے شدید متاثر ہوگا۔ اس کے بعد کہی گئی باتیں صبرین کے کانوں میں دھندلے انداز میں گزر گئیں۔ وہ صدمے میں تھی۔ اگرچہ اس نے عظیم لاشاری کے ساتھ کم وقت گزارا تھا، وہ اب بھی اس کا واحد باقی ماندہ خاندان تھا۔ کیا وہ حادثے کا شکار ہو گیا تھا؟ اس نے جلدی سے گاڑی کا رخ موڑا اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایمرجنسی روم کے کوریڈور میں لاشاری خاندان کے افراد کا ہجوم تھا۔ رضیہ، جو زاروں قطار رو رہی تھی، جیسے ہی صبرین کو دیکھا غصے میں اس کی طرف لپکی اور اسے مارنے لگی۔ تم منحوس ہو، تمہارے آتے ہی عظیم کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ صبرین نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے خون بھری سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ میرے بابا اندر ہیں اور ابھی یہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ تم جو ان کی بیوی ہو، اپنے شوہر کی فکر کرنے کے بجائے مجھ پر غصہ نکال رہی ہو۔ تم پاگل ہو کیا؟ کس نے کہا کہ میں غصہ نکال رہی ہوں؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ رضیہ صبرین کی تیز نظروں کے سامنے ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ ظاہر ہے میں عظیم کی فکر کر رہی ہوں، میں سب سے زیادہ ان کی فکر کرتی ہوں۔ تو اپنا غصہ قابو میں رکھو، ہر کوئی مشکل میں ہے، جھگڑا بند کرو۔ میں نے بمشکل اپنے بابا کو پایا ہے اور ہم صرف تھوڑے وقت کے لیے دوبارہ ملے تھے۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ صبرین کے لہجے میں التجا اور تکلیف تھی۔ اس کے انداز نے رضیہ کو ایسا ظاہر کیا جیسے وہ غیر معقول شخص ہو، اور یہ بات رضیہ کو غصہ دلانے لگی۔ تمہارا مطلب کیا ہے یہ سب؟ تم بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ مسز لاشاری جو غم سے مغلوب تھی، صبرین کے تلخ الفاظ سن کر رضیہ کے رویے کو بھی ناقابل قبول سمجھنے لگی۔ صبرین ٹھیک کہہ رہی ہے، عظیم ابھی بھی اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ کیا تم آرام سے نہیں بیٹھ سکتی؟
رضیہ کو ڈانٹ پڑنے پر شرمندگی ہوئی. اس نے صرف اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور کوریڈور میں زاروں قطار رونے لگی. 1 گھنٹہ بعد ڈاکٹر باہر آیا اور افسوس سے کہا، ہم معذرت خواہ ہیں، مسٹر لاشاری کی جان فی الحال بچا لی گئی ہے، لیکن وہ ممکنہ طور پر کبھی ہوش میں نہیں آ سکیں گے. رضیہ پریشان ہو گئی. آپ کا مطلب ہے کہ وہ کوما میں رہیں گے؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا. لیکن ابھی بھی امید ہے. کچھ مریض کئی سالوں یا 10 سالوں کے بعد بھی جگ جاتے ہیں. اوہ میرا بیٹا، مسز لاشاری نے دکھ اور پریشانی سے چیخ ماری. یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بالکل ٹھیک تھے. یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ دادی اداس مت ہو، مجھے یقین ہے کہ ڈیڈ ضرور جاگیں گے. تانیہ بھی رونے لگی. اور اگرچہ آج کل عظیم لاشاری اس کے ساتھ غیر منصفانہ تھے، کم از کم ماضی میں انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا. میں اپنی زندگی میں تمہارے ڈیڈ کے جاگنے کا انتظار کروں گی، چاہے میں مر جاؤں. رضیہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے کہا. امی ابو فکر نہ کریں، میں عظیم کا اچھی طرح خیال رکھوں گی. مسٹر لاشاری نے افسردگی سے سر ہلایا. جیسے ہی وہ کچھ بولنے والے تھے، صبرین نے مدھم آواز میں کہا، دادا میں خود ڈیڈ کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے میں نے ڈیڈ کے ساتھ بہت کم وقت گزارا. میں اپنی اولاد ہونے کا فرض پورا کرنا چاہتی ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کوما میں ہے. کم از کم میں ان کا چہرہ دیکھ سکوں گی. میرا بچہ. مسز لاشاری متاثر ہوئی. اور دوسرا، شہزام کا تنویر کے ساتھ قریبی تعلق ہے. تنویر کی طبی مہارت غیر معمولی ہے. آسٹریلیا کے اعلیٰ پرائیویٹ اسپتال زیادہ تر تنویر کی ملکیت ہیں. اگر تنویر کچھ نہیں کر سکتے تو شہزام کے وسیع تعلقات کی بدولت شاید وہ بیرون ملک کے معروف ڈاکٹر سے علاج کروا سکیں. ہرگز نہیں، رضیہ نے کہا. عظیم میرا شوہر ہے، میں کیسے تمہیں اس کی دیکھ بھال کرنے دوں؟ اور جہاں تک مشہور ڈاکٹروں کی بات ہے، میں بھی بہت سے ڈاکٹروں کو جانتی ہوں. بالکل ٹھیک، تانیہ نے نفرت بھرے انداز میں سر ہلا کر کہا. اگر کسی اور کو بھی ڈیڈ کی دیکھ بھال کرنی ہے تو وہ میں ہوں گی. تمہیں کبھی موقع نہیں ملے گا. یہ مت بھولو کہ تم لاشاری خاندان کے رجسٹر میں بھی درج نہیں ہو. لاشاری خاندان کے مقابلے میں کیا تم سمجھتی ہو کہ تم زیادہ ڈاکٹروں کو جانتی ہو؟ کسی بھی صورت میں میں تمہیں عظیم کی دیکھ بھال کرنے کا حق کبھی نہیں دوں گی. میں پہلے تمہاری ماں کے خلاف مقابلہ نہیں کر سکی تھی. اب جب کہ عظیم بے ہوش ہے، کیا تم کہنا چاہتی ہو کہ میں شہرین کی بیٹی کے خلاف بھی نہیں لڑ سکتی؟ اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے دوبارہ رونا شروع کر دیا. صبرین کے الفاظ نے ابتدائی طور پر مسٹر اور مسز لاشاری کو قائل کر لیا تھا، لیکن اب انہیں رضیہ کے ساتھ ناانصافی محسوس ہو رہی تھی. صبرین رضیہ کو نظر انداز کرتی سیدھا مسٹر لاشاری کی طرف متوجہ ہو گئی. دادا، آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ڈیڈ رضیہ سے طلاق لینے پر اصرار کر رہے تھے. تاہم اب جب کہ ڈیڈ حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، وہ اب بھی قانونی طور پر شادی شدہ ہیں. اس لیے میرے ڈیڈ کی جائیداد کی تقسیم حق کے مطابق ان کی شریک حیات بچوں اور والدین میں جائے گی. مسٹر لاشاری چونک گئے. رضیہ صبرین پر جھپٹ پڑی اور اسے دھکا دیا. تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں نے عظیم کو مارنے کی کوشش کی؟ صبرین، تم ایک ظالم عورت ہو، لیکن دوسروں کو اتنا گرا ہوا مت سمجھو. میں عظیم سے محبت کرتی ہوں. میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم ہو. میں صرف دادا اور دادی کو یاد دلا رہی ہوں کہ اگر ڈیڈ جاگ گئے تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا لہجہ تیز تھا. ظاہر ہے میں شک نہیں کر رہی کہ تمہارے ارادے غلط ہیں. میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ بہتر ہوگا کہ محتاط رہا جائے، کیونکہ امیر خاندان عام خاندانوں جیسے نہیں ہوتے. مسز لاشاری قائل ہو گئی. ٹھیک ہے، میں تمہیں عظیم کی دیکھ بھال کرنے کی اجازت دیتی ہوں. امی، کیا آپ اس کی بات پر یقین کر رہی ہیں کہ میں عظیم کو نقصان پہنچاؤں گی؟ رضیہ نے مشتعل ہو کر کہا. اگر باہر والوں نے یہ سنا
تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آنٹی، میں یہ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ صبرین کے چہرے پر مخلصانہ تاثرات تھے۔ چونکہ میرے ڈیڈ حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، لاشاری کارپوریشن یقینی طور پر اس وقت الجھن میں ہوگی۔ کیا آپ اور تانیہ کو کمپنی نہیں چلانی چاہیے؟ عام طور پر تانیہ صرف تفریح کرتی ہے اور خریداری کرتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ذمہ داری سنبھالے۔ آپ کو اس کی ماں ہونے کے ناطے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تانیہ صبرین کے الفاظ سن کر حیران رہ گئی۔ رضیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن کریم جو اب تک خاموشی سے ویل چیئر میں بیٹھا تھا اچانک بولا، بھابھی، اس نے جو کہا وہ معقول ہے۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے آپ کو حادثے کی وجہ کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، رضیہ نے صبرین کو گھورتے ہوئے کہا، تمہیں عظیم کی صحیح طرح دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ صبرین نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے کہ میں کروں گی۔ اگر ڈیڈ گزر گئے تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میرا نشانہ ان کی دولت ہوتی تو مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ میرے مقابلے میں تانیہ زیادہ خوش قسمت ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، لیکن مسٹر لاشاری اور مسز لاشاری ہوشیار تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ اگر عظیم کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ ظاہر ہے وہ رضیہ اور اس کی بیٹی کو ہوتا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک یہ حادثہ پیش آیا۔ اس نے انہیں مشکوک کر دیا۔ ابو، کمپنی کے ایک ایگزیکٹو نے کال کی اور کہا کہ بہت سے رپورٹرز کمپنی کی عمارت کے سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ صورتحال اب بہت غیر مستحکم ہے۔ کریم نے کہا، تمہارا بھائی کافی عرصے تک بے ہوش رہے گا۔ تم فی الحال کمپنی کی ذمہ داری سنبھالو۔ جہاں تک تانیہ کا تعلق ہے، اسے فوراً کمپنی جانا چاہیے۔ تمہیں اس کی اچھی طرح مدد کرنی ہوگی۔ کریم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن میں کمپنی کے معاملات کو سنبھالنے میں اچھا نہیں ہوں۔ چاہے تمہیں نہ آتا ہو، تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ مسٹر لاشاری نے سختی سے کہا، لاشاری خاندان کو گرنے نہیں دینا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ کریم نے سر ہلایا۔ عظیم کو سنبھالنے کے بعد مسٹر لاشاری اور باقی سب وارڈ سے باہر نکلے۔ ان کی ملاقات شہزام سے ہوئی، جو جلدی میں وہاں پہنچا تھا۔ مسٹر شہزام سوری۔ شہزام کے مستقبل کے امکانات کو سوچتے ہوئے مسٹر لاشاری فوراً آگے بڑھے اور اس سے مصافحہ کیا۔ السلام علیکم دادا، میں نے تنویر سے ڈیڈ کی حالت کے بارے میں سنا۔ میں ان کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹر کا انتظام کروں گا۔ شہزام کے لہجے میں ایک جونیئر کی اپنے سینئر کے لیے عزت تھی۔ اس کا رویہ بالکل مختلف تھا، جیسا کہ وہ تانیہ کے ساتھ مسٹر لاشاری کی سالگرہ کی تقریب میں آیا تھا۔ شکریہ۔ مسٹر لاشاری نے صبرین کی طرف دیکھا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ شہزام کو ان کی اس پوتی کی بہت فکر تھی۔ وہ شہزام کی آنکھوں میں صبرین کے لیے محبت اور فکر دیکھ چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں آئندہ صبرین کے ساتھ بہتر رویہ رکھنا ہوگا۔ آخر کار عظیم کے حادثے کے بعد لاشاری خاندان اپنی پشت پناہی کھو چکا تھا۔ اب انہیں اپنی پوتیوں کے شوہروں پر انحصار کرنا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر صبرین کی طرف مڑ کر کہا، اتنا افسردہ نہ ہو، تم ابھی جوان ہو اور اپنی زندگی کو اچھے سے جیو۔ ہمیں وقتاً فوقتاً ملنے آتی رہا کرو۔ اگر تم لاشاری کارپوریشن میں شامل ہونا چاہو تو کسی بھی وقت ہمیں بتا دینا۔ صبرین حیران رہ گئی، لیکن جلدی سمجھ گئی کہ لاشاری خاندان کے لوگ واقعی مطلب پرست تھے۔ دادا، آپ کیسے اسے لاشاری کارپوریشن میں شامل ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تانیہ نے چیخ کر کہا۔ وہ اس بات کو بالکل قبول نہیں کر سکتی تھی۔ بس، صبرین تمہاری بہن ہے اور وہ مستقبل میں تمہاری مدد بھی کر سکتی ہے۔ مسٹر لاشاری یہ کہہ کر مسز لاشاری کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ تانیہ نے غصے میں پاؤں پٹکے اور غصے سے صبرین کو گھورا، لیکن اس کی نظر شہزام کے پرکشش چہرے پر پڑی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ شہزام نے اس کی طرف بالکل بھی دیکھنا گوارا نہ کیا اور صبرین کی طرف بڑھا اور اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر نرم لہجے میں تسلی دی۔
افسردہ نہ ہو، اب سے تمہارے پاس میں ہوں۔ تانیہ حسرت سے پاگل ہو رہی تھی جب اس نے یہ منظر دیکھا۔ شہزام نے کبھی اس کے ساتھ اتنی نرمی نہیں برتی تھی، حالانکہ کیہان اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن وہ شہزام سوری جیسی ذہانت اور دلکشی سے محروم تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس شہزام سوری جیسی شاندار شخصیت بھی نہیں تھی۔ اس نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے اور بول اٹھی، صبرین، زیادہ خوش نہ ہو، دادا نے یہ صرف شہزام سوری کے احترام میں کیا، ورنہ تم کبھی لاشاری خاندان کا حصہ نہ بنتی۔ صبرین نے بے بسی سے کہا، تانیہ، میں تم سے بہت متاثر ہو رہی ہوں ویسے۔ ڈیڈ اس وقت بے ہوش ہیں، لیکن تم ان کی بیٹی ہو کر بھی ایسی چیزوں پر حسد کر رہی ہو۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو میں تمہیں بتا دوں، شہزام سوری کے دل میں ایک خاص عورت ہے۔ وہ ایک ایسی عورت ہے جس تک تم کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ تانیہ لاشاری، شہزام نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ اس کی نظروں میں وارننگ کے ساتھ سر مہری تھی۔ اگر تم نے ایک اور لفظ کہا تو تم زبان بند نہ رکھنے پر پچھتاؤ گی۔ مسٹر شہزام سوری، تانیہ اس وقت خراب موڈ میں ہے، وہ صرف بکواس کر رہی ہے۔ رضیہ نے محسوس کیا کہ شہزام غصے میں ہے تو فوراً تانیہ کو پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ مسٹر شہزام سوری، جب چاہے آپ مجھے بولنے نہ دیں۔ مسٹر شہزام سوری، چاہے آپ مجھے بولنے نہ دیں۔ کیمبرا کے امیر خاندانوں میں ہر کوئی یہ بات جانتا ہے، صبرین کو یہ جلد یا بدیر معلوم ہو جائے گی۔ تانیہ کی بے لچک آواز دور سے گونجتی ہوئی آئی۔ وارڈ میں صرف الیکٹرو کارڈیوگراف مشین کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شہزام نے اپنے پاس کھڑی صبرین کی طرف بے چینی سے دیکھا، لیکن اس نے صبرین کو سکون سے گرم پانی لاتے دیکھا، جیسے وہ عظیم کا چہرہ صاف کرنے جا رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تانیہ کے الفاظ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جانم، تانیہ نے جو کہا اس کے بارے میں فکر نہ کرو۔ میں زیادہ نہیں سوچوں گی۔ اس وقت میں اپنے ڈیڈ کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ صبرین نے غیر سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ شہزام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ میرا کے وجود کے بارے میں پہلے ہی جانتی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ میرا اس کے دل میں گہرائی تک نقش ہے، اسی لیے وہ اس بارے میں پریشان نہیں ہوگی۔ وہ اس تکلیف دہ دور سے گزر چکی تھی، اب اسے اس معاملے پر بدل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال مردہ لوگ زندہ لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی شہزام کے دل میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ وہ ڈرتا تھا کہ وہ غلط فہمی میں نہ پڑے یا زیادہ نہ سوچے، لیکن اسے یہ دیکھ کر بھی بے چینی محسوس ہوئی کہ وہ بالکل بھی فکر مند نہیں تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسے اتنا پیار نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر بے چینی کا احساس جاگنے لگا۔ وہ باہر گیا اور 2 سگریٹ پیے۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو صبرین عظیم کو پانی پلانے میں مصروف تھی۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے دھیان عظیم کی طرف لگا دیا۔ شہزام کو اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ اتنی دیر باہر رہا، پھر بھی صبرین نے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ وہ واقعی اس کے لیے بے پرواہ تھی، لیکن عظیم کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ اس وقت ایسی فضول باتوں کے بارے میں سوچنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ہلکا سا گلا صاف کیا اور کہا، میں نے ابھی تنویر کو بتایا ہے اور اسے کہا ہے کہ تمہارے والد کی دیکھ بھال کے لیے بہترین نرس کا انتظام کرے۔ وہ بیرون ملک کے ماہرین سے بھی رابطہ کرے گا تاکہ تمہارے والد کی حالت پر بات چیت کی جا سکے۔ شکریہ، صبرین نے مخلصانہ انداز میں کہا۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تم میری بیوی ہو، یہ میرا فرض ہے۔ شہزام اس کے اتنے مہذب رویے سے ناخوش تھا۔ ویسے کیا تم نے اپنے ڈیڈ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس لیے لی کیونکہ تمہیں رضیہ پر شک تھا؟ ہاں، مجھے شک ہے کہ اسے شاید پتہ چل گیا تھا کہ میرے والد 35% شیئرز میرے نام منتقل کرنا چاہتے تھے۔ رضیہ جیسی خود غرض عورت جس کے پیچھے فرید لاشاری کا سہارا ہو، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ واقعی، شہزام نے سر ہلایا۔
میں نے پہلے ہی حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے کسی کو لگا دیا ہے۔ صبرین گہری سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن ایک اور شخص ہے جس نے مجھے عجیب سا محسوس کرایا۔ کون؟ کریم۔ جب میں نے پہلے اپنے ڈیڈ کی دیکھ بھال کی بات کی تو رضیہ مسلسل انکار کرتی رہی اور ہنگامہ کیا، لیکن جب کریم نے اسے قائل کیا تو وہ اچانک مان گئی۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر رضیہ کی مدد کے لیے موضوعات بدل دیتا تھا۔ جب میں پہلی بار لاشاری فیملی کے گھر گئی تو اس نے باتوں کو میری طرف نشانہ بنایا۔ حالانکہ وہ کم بولنے والا انسان ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ صبرین کی بات ختم ہونے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ شہزام اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا میرے چہرے پر کچھ ہے؟ اس نے اپنا چہرہ چھوا۔ نہیں، میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کے حواس کتنے تیز ہو گئے ہیں۔ شہزام نے اس کا چھوٹا سا چہرہ دباتے ہوئے کہا۔ جیسا کہ مجھے توقع تھی، میں جس عورت سے محبت کر بیٹھا ہوں وہ خاص ہے۔ صبرین کو کوئی جواب نہیں سوجا۔ وہ فلرٹ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں صرف تمہاری تعریف کرنے سے باز نہیں رہ سکا۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے سنجیدہ لہجہ اپنایا۔ تم نے جو کہا ہے وہ نہ ہوتا تو میں دھیان نہیں دیتا۔ یہ کریم واقعی غیر نمایاں تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ پیدائشی کمزوری کا شکار ہے، پیدائش سے ہی معذور تھا، اس لیے لاشاری خاندان میں سب اس کے ساتھ اچھے ہیں۔ بڑا ہونے کے بعد بھی وہ تمہارے والد اور لاشاری خاندان کے تحفظ میں رہا ہے، ابھی تک شادی شدہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وہ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا؟ صبرین کے الفاظ چونکا دینے والے تھے۔ شہزام نے اس کے الفاظ کو ہضم کرنے میں ایک لمحہ لیا، پھر اس نے غصے سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے کہ تم ایک عورت ہو کر دوسروں کے بارے میں ایسی بات کرو؟ مجھے صرف تجسس ہے، اگر وہ شادی نہیں کرتا تو کیا وہ خود کو روک سکتا ہے جب وہ اتنی عمر کا بھی ہو چکا ہے؟ شہزام نے اپنی بھویں اٹھائی اور صبرین کی طرف ایک مبہم نظر ڈالی۔ بالکل ممکن ہے، تم سے ملنے سے پہلے میں ہمیشہ اکیلا تھا۔ اچھا، پھر تمہاری سابقہ گرل فرینڈ کیا تھی؟ وہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ کچھ باتیں زبان پر نہ لائی جائیں تو بہتر ہوتا ہے، لیکن اسے بے وقوف بھی نہ بنایا جائے۔ شہزام کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ ملی جلی کیفیت کے ساتھ بولا، میں… لیکن صبرین نے اسے مزید بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اگر کوئی آدمی شادی نہ کرے تو یا تو وہ جنسی طور پر نااہل ہوتا ہے یا پھر کسی کے عشق میں مبتلا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ رضیہ سے محبت کرتا ہوگا۔ شہزام نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یقین نہیں؟ صبرین نے ماتھے پر بل ڈالے۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ میں نے پہلے نفسیاتی کتابیں پڑھی تھیں۔ جو لوگ بچپن سے معذوری کا شکار ہوں ان میں سے کچھ مثبت اور خوش مزاج ہوتے ہیں، جبکہ کچھ میں ایک تاریک شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ جو بھی ہو، یہ صرف تمہارا اندازہ ہے، اس کے لیے ثبوت ہونا ضروری ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے تمہارے والد کو نقصان پہنچایا ضرور اس خوف میں ہوگا کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ خود ہی کوئی قدم اٹھائے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ جب کوئی حرکت کرے گا تبھی ہم اصل سازشی کو پکڑ سکیں گے۔ صبرین نے شہزام کے ساتھ معنی خیز نظر کا تبادلہ کیا اور وہ فوراً سمجھ گیا یہ اس کی بیوی ہی تھی۔ اسے پہلے ڈر تھا کہ صبرین کیمرہ کی پیچیدگیوں کو نہیں سنبھال سکے گی، لیکن وہ اس کی توقع سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اگلے دن صبح ہونے کے فوراً بعد ہادی تحقیقات کے نتائج لے کر آیا۔ ٹرک کے ڈرائیور میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ڈائریکٹر عظیم لاشاری کی کار تھی جس کا کنٹرول خراب ہوا اور موڑ پر جا کر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ پولیس نے ڈائریکٹر عظیم لاشاری کے ڈرائیور کا پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ چلا کہ اس کے معدے میں منشیات کی بڑی مقدار موجود تھی۔ ڈرائیور کو منشیات کی وجہ سے فریب نظر ہوا۔ صبرین حیران ہوئی۔ یہ حادثے کی بنیادی وجہ معلوم ہوتی ہے، لیکن فورینزک کے مطابق ڈرائیور نے زیادہ عرصے سے منشیات کا استعمال نہیں کیا تھا۔
ہو سکتا ہے اس نے غلطی سے لے لی ہو، لیکن ڈرائیور مر چکا ہے، اس لیے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں کہ وہ کس سے رابطے میں تھا اور اسے یہ منشیات کس نے دی۔ مردہ شخص کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فرید کی بھی تفتیش کی گئی، لیکن اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں لگتا۔ صبرین کو تھوڑا سا مایوسی ہوئی، لیکن اسے توقع تھی کہ جو شخص عظیم کو نقصان پہنچانے کی ہمت کرے گا وہ پہلے ہی پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوگا۔ آہستہ آہستہ کام کرو، جب تک ہم اسپتال پر نظر رکھیں گے سازش کرنے والا ضرور بے نقاب ہوگا، شہزام نے اسے تسلی دی۔ صبرین نے سر ہلایا۔ اسے معلوم تھا کہ اب بے صبری دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے پرسوں کمپنی کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، سب کچھ تیار ہے۔ تیاری کس چیز کی کرنی ہے؟ شہزام نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ صبرین لمحہ بھر کے لیے حیران ہوئی۔ کچھ ڈیٹا وغیرہ؟ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے الیکٹرانک کمپنیوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ پورے آسٹریلیا کی نظریں پرسوں ہونے والی کانفرنس پر ہیں۔ فکر مت کرو، مجھے صرف اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنایا ہوا روسٹڈ چکن کھانے کی ضرورت ہے اور پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شہزام کا لہجہ پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص اشتیاق تھا۔ صبرین نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ یہ شخص واقعی اس کے روسٹڈ چکن کو یاد کر رہا تھا۔ ہادی جو ایک طرف کھڑا تھا اپنی ہنسی روک نہ سکا اور کہا لگا بیٹھا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ باہر جاؤ۔ شہزام نے اسے ایک سرد نگاہ سے گھورا۔ تم اس پر اتنا غصہ کیوں ہو؟ صبرین نے ہمدردی سے ہاتھی کی پیٹھ کی طرف دیکھا۔ شہزام کے مزاج کو برداشت کرنے والے لوگ اب تقریباً دنیا میں ناپید ہو چکے تھے۔ وہ میری بیوی نہیں ہے، کیا میں اس پر نرمی دکھاؤں؟ شہزام نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب میں صرف تمہارے ساتھ نرمی کر سکتا ہوں۔ صبرین ایک لمحے کے لیے گمسم سی ہو گئی، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ وہ پہلے ہی زخموں سے بھری ہوئی تھی اور شہزام کے دل میں وہ عورت اب بھی موجود تھی جسے وہ نکال نہ سکا۔ وہ اسے اپنا سب کچھ نہیں دے سکتی تھی، ورنہ اسے مزید تکلیف پہنچے گی۔ میں تمہارے ساتھ رومانس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہیں دھیان ہی نہیں۔ شہزام نے افسردگی سے اسے اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا اور سزا کے طور پر اس کے ہونٹوں کو کاٹا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ کیا یہ معمولی بات تھی؟ موضوع ایک سے دوسرے پر بہت تیزی سے بدل گیا تھا۔ اگر یہ میلبورن کے دنوں کی بات ہوتی تو صبرین بلا جھجک کہہ دیتی کہ وہ اسے محبت کرتی ہے، لیکن اب اس کی معمولی سی ہچکچاہٹ نے شہزام کے دل کو دھچکا سا دیا۔ کیا اس سوال کا جواب دینا اتنا مشکل ہے؟ مسٹر ہسبینڈ، آپ کو اب کام پر جانا چاہیے۔ صبرین نے اسے پرے دھکیلا اور اوپر چلی گئی۔ شہزام نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کی نظر افسردہ ہو گئی۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ بس زبانی کلامی بات کر رہی تھی۔ کمپنی پہنچنے کے بعد شہزام نے جھنجھلا کر انٹرنیٹ پر تلاش کیا۔ عورتیں حسد کیوں نہیں کرتی؟ جواب: عورت خود مختار ہے، وہ عقل رکھتی ہے اور ڈیٹنگ کے دوران خود پر قابو رکھتی ہے۔ جواب 2: عورت مضبوط دل کی مالک ہے، وہ اپنے ساتھی پر مکمل اعتماد کرتی ہے اور اسے پوری سمجھ بوجھ دیتی ہے۔ جواب 3: وہ تم سے اتنی محبت نہیں کرتی۔ تیسرا جواب کیا بکواس تھا! اس نے ہاتھ میں کپڑا پکڑا کپ وہیں پھینک کر توڑ دیا۔ ہادی، جس نے شور سنا، پریشان ہو کر اندر آیا۔ شہزام سوری کا غصہ حالیہ دنوں میں زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ ہادی سمجھ نہ سکا شہزام سوری صبرین کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک لمحے میں غصے میں آ جاتے۔ ہادی کو تشویش ہوئی، شہزام سوری کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف وسیع دفتر میں صبرین سوری کارپوریشن کے شیئرز دیکھ رہی تھی۔ عظیم کا حادثہ ہو گیا تھا۔ لاشاری کارپوریشن کے شیئرز آج گرنے چاہیے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ مسلسل بڑھ رہے تھے۔ اسے مزید یقین ہونے لگا کہ کریم آسان انسان نہیں تھا۔ اسی دوران فریہ نے اسے کال کی۔ پتہ ہے میں کہاں ہوں؟ مجھے اندازہ لگانے کا موڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہاری کمپنی پہنچی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تمہارے ڈیڈ کے حادثے کے بعد تم اداس ہوگی، اس لیے تمہاری بہترین دوست ہونے کے ناطے میں کیمرہ کی سب سے
مزیدار ڈیزرٹ لے کر آئی ہوں۔ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ شہزام مجھ جیسا اور میرے جتنا خیال رکھنے والا ہوگا۔ صبرین لمحہ بھر کے لیے حیرت زدہ رہ گئی اور جلدی سے بولی، کمپنی مت آؤ، واپس مڑو، گاڑی میں بیٹھو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ صبرین، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں تمہارے لیے اچھائی کر رہی تھی، دور سے ڈرائیو کر کے آئی ہوں اور 1 گھنٹے ٹریفک میں پھنسی رہی۔ جیسے ہی فریہ غصے میں بول رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک مہذب اور پرکشش شخص لمبے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ شخص جسے وہ اپنی یادوں سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اچانک اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ایسے لگا جیسے اس کے دماغ میں کچھ پھٹ گیا ہو۔ وہ گھبرا گئی، الجھن میں پڑ گئی اور بے بس نظر آنے لگی۔ فریہ، پرواز اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان دنوں کے دوران جب وہ الگ تھے، وہ لڑکی جو کبھی اس کے پیچھے دیوانہ وار پھرتی تھی، اب کتنی دلکش ہو چکی تھی۔ اس کے کھلے شہد رنگ کے گھنگریالے بال تھے۔ اس نے ایک لمبا سرخ کارڈیگن پہنا ہوا تھا جس کے نیچے ایک بڑی سی سفید ٹی شرٹ اور ڈاکٹر مارٹن کے بوٹ تھے۔ اس نے ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے گہرے خد و خال میں تھوڑے مخلوط نسل کے نقوش تھے، جس سے وہ ایک لاپرواہ مگر دلکش شخصیت کا تاثر دے رہی تھی۔ پہلے جب وہ ہر بار صلح کے بعد ملتے تو وہ تھکی ہوئی اور کمزور سی لگتی تھی، لیکن اس بار وہ چمکتی ہوئی اور تازہ دم نظر آ رہی تھی، جیسے وہ دوبارہ سے پیدا ہوئی ہو۔ پہلی بار پرواز کو یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ اسے پا نہیں سکتا کبھی بھی۔ اچھا، لگتا ہے کہ تمہاری ملاقات پرواز سے ہو چکی ہے۔ فون کے دوسری طرف صبری نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، وہ کل مجھ سے ملنے آیا تھا، تم دونوں کو بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، فریہ آہستہ آہستہ پرسکون ہو گئی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے سابقہ منگیتر کی طرف دیکھا۔ فریہ، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم کام کے لیے کینبرا آ گئی ہو؟ پرواز نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے میری تمام کالز اور واٹس ایپ پیغامات بلاک کر دیے۔ کیا تم ابھی بھی اتنے عرصے کے بعد ناراض ہو؟ ناراض؟ فریہ کا دل سرد پڑ گیا۔ اتنے عرصے بعد بھی وہ اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ محض ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، اور یہ سب ختم ہو جائے گا جب وہ اسے منا لے گا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ اس وقت میری غلطی تھی۔ میں نے اپنی غلطیوں پر غور کیا ہے، لیکن اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، لہٰذا اب غصہ چھوڑ دو۔ جب ہم واپس جائیں گے، میں تمہارے والدین سے ان کے گھر جا کر معافی مانگوں گا۔ ہم فوراً شادی کر سکتے ہیں۔ پرواز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ واقعی اس کے بغیر رہنے کا عادی نہیں تھا۔ پہلے وہ سوچتا تھا کہ ڈیٹنگ ایک پریشانی ہے، اگرچہ وہ کام میں مصروف ہوتا، پھر بھی اسے وقت نکال کر اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے فارغ وقت میں ایک عجیب سا خالی پن محسوس کرنا شروع کیا۔ اسے ایک ناقابل بیان خوف کا احساس ہوتا۔ اسے تسلیم تھا کہ اس نے ماضی میں اس کی قدر نہیں کی اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کے قابل سمجھا، اس لیے وہ اسے اکثر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اب وہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی فریہ۔ فریہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ میں اشر کارپوریشن میں کام کر رہی ہوں اور یہاں میرے مستقبل کے کیریئر کے مواقع زیادہ ہیں۔ پرواز حیران رہ گیا، کیا تمہیں میلبورن کی پچھلی نوکری بھی اچھی نہیں چل رہی تھی؟ فریہ کو اچانک رونے کا دل چاہا۔ کیا وہ اس سے پہلے اتنا بے خبر تھا؟ پرواز، میں میلبورن میں تمہاری وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اب میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ میں ابھی بھی جوان اور خوبصورت ہوں اور میں دنیا کو مزید دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں جلدی شادی کے قبرستان میں کیوں جاؤں؟ بے وقوفی بند کرو۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش تھی کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ اب میں یہ نہیں چاہتی۔ فریہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پرواز، میں نے پچھلے سال جب ہماری منگنی ختم ہو گئی تھی تبھی تمہیں واضح طور پر بتا دیا تھا، ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ دوبارہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ مڑی اور وہاں سے چل دی۔ پرواز دم بخود رہ گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
فریہ، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہم اتنے عرصے تک ساتھ رہے اور کئی بار بریک اپ اور میک اپ کیا. تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ختم ہو چکا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں میں لیلا سے محبت میں بالکل نہیں ہوں. تو کیا تم وعدہ کر سکتے ہو کہ تم اس سے کبھی رابطہ نہیں رکھو گے سوائے اس کے جنازے میں شرکت کے جب وہ مر جائے؟ ابھی کال کرو، میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں. فریہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. پرواز یقین نہیں کر سکا. کیا تم اتنی ضدی ہو سکتی ہو؟ زیادہ سے زیادہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے کم رابطہ رکھوں گا. میں اس سے کہوں گا کہ جلدی سے کوئی بوائے فرینڈ بنا لے. اور منگنی؟ بس تم ہمیشہ یہی بات کہتے ہو. میں تمہاری بکواس مزید نہیں سننا چاہتی. فریہ سخت جھنجھلا گئی. تم مجھے مجبور کیوں کر رہے ہو؟ پرواز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور چھوڑنے سے انکار کر دیا. فریہ، بس اب بہت ہو چکا. کیا تمہیں پتا ہے کہ ان 2 دنوں میں کمپنی کا کتنا کام چھوڑ کر ایسے کارپوریشن کے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں؟ اگر تمہیں بولنا نہیں آتا تو خاموش رہو. فریہ اس کی بات سن کر غصے سے بھڑک اٹھی. کیا کوئی اپنی سابقہ منگیتر کو اس طرح منانے کی کوشش کرتا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خیرات کر رہا ہو. تم پہلے ایسے نہیں تھیں. کیا صبرین نے تمہیں اکسایا ہے؟ تم ہمیشہ اس کی بات کیوں مانتی ہو؟ وہ کیمرہ آئی اور تم اس کے پیچھے آ گئیں. اب وہ شادی شدہ ہے. تم ہمیشہ اس کے پیچھے تو نہیں چل سکتی ہو. پرواز نے جلدی میں کہا. فریہ کا غصے سے دماغ پھٹنے کے قریب تھا. اگر وہ باہر نہ ہوتی تو وہ اپنی ہیل اتار کر اس پر مارتی. اسی وقت زارون عمارت سے ایک پروجیکٹ میٹنگ کے بعد باہر نکل رہا تھا اور اس منظر کو دیکھ لیا. اس نے طنزیہ انداز میں زبان دانتوں میں دبائی. اس عورت کا تاثر اسے ہمیشہ چھوٹے پن اور سخت باتوں سے بھرا ہوا لگتا تھا، اور اب وہ سڑک پر ایک مرد کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، اور وہ مرد ظاہر ہے کہ اس کا بوائے فرینڈ تھا. اتفاق سے اس نے اسے پہلے شرمندہ کیا تھا اور اب اسے بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا. وہ شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ لمبے قدموں سے اس کی طرف بڑھا. ارے بیب، یہ کون ہے؟ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے. پھر ملوں گی آپ سے. السلام علیکم.